अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज का जो व्लॉग है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि गुज़श्ता दिनों जो आपने देखा कि सिंध में जो वज़रा की उखाड़ पुछाड़ हुई, उसके बाद फिर महक में बहुत सारे वज़रा की तब्दील किए गए और कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई और कुछ से जो है वो जिम्मेदारियां वापस ली गई। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची का जो तकर्रुर हुआ है उस हवाले से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में तब्दीली आ रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली आ रही है। वो क्या तब्दीली हो सकती है मुमकिन तौर पर, उसके बाद फिर जो सूबाई हुकूमत की जानिब से वादा खिलाफी की गई जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती से मुतालिक वो क्या हो सकता है, उस पर वफाकी हुकूमत कितना मुतहरिक हो रही है। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर जो ये सारे मामला देखने के बाद, सूबाई हुकूमत के मामला देखने के बाद फिर वो किस तरह सरगर्म हो रहे हैं कराची को लेकर और पूरे सिंध को लेकर, वो किस तरह एंट्री मार रहे हैं। और उसके बाद फिर जिस तरह आपने देखा कि कश्मीर से लेके गिलगित से पंजाब से बलूचिस्तान से लेके तमाम महाजों पर मुसलसल जीतने के बाद फिर सिंध के ऊपर उन्होंने जिस तरह तवज्जो अपनी जो है वो ला रहे हैं, तवज्जो वो देना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ के मकामी लोगों के साथ मिलकर वो क्या करने जा रहे हैं, वो तब्दीलियाँ सारी मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद फिर काफ़ी अरसे से लोग कह रहे हैं कि तमाम तर ऐलानात के बावजूद वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रही। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने जाकर ग्राउंड पर भी बनाई, चाहे वो KCR का मनसूबा था गुजर नाले के ऊपर जो तामीरात हो रही है वो, या रंगीम नाला महमूदाबाद, और उसके बाद फिर ग्रीन लाइन का मंसूबा है, या K4 का मंसूबा, या जो दीगर जो मोटरवे के मंसूबे हैं, उन सब मामलात के ऊपर मैंने कुछ डेटा भी कलेक्ट किया है, रिसर्च भी की है कि क्या क्या मंसूबे पाइपलाइन में हैं जो वफाकी हुकूमत कराची और पूरे सूबे के लिए कर रही है वो। और उसके बाद फिर सिंध के अंदर जो अखाड़ पुछाड़ हो रही है, तो अब सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके बाद वफाकी हुकूमत ने सूबे में किस तरह, सिंध में किस तरह अपने आप को मुस्तहकम करना है, मजबूत करना है, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी को किस तरह कमज़ोर करना है, वो क्या हिकमत अमली होगी, वो सारी तफसीलात भी मैंने ली हैं जो कि मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ लोगों से बात करके मैंने हासिल की, वो आपके सामने रखता हूँ। पहले तो हम ज़रा बात कर लेते हैं जो सिंध में उखाड़ पिछाड़ हुई है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि सिंध में ख़ास तौर पर वज़रा के बहुत सारे वज़रा के महकमे वापस लिए गए हैं, बहुत सारे लोगों को ज़िम्मेदारियाँ वापस जो है उनको दी गई हैं और कुछ नए लोगों को बीच में हुकूमत में शामिल किया गया। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है, लेकिन बहुत सारे लोग ये चीज़ें समझने से कासिर भी हैं कि सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के अंदर खुद कितने धड़ेबंदी है और एक दूसरे को लोग जो है वो एक समझ लो कि सीरियस नहीं ले रहे, या उसके बाद फिर एक दूसरे के खिलाफ वो महाज किस तरह चला रहे हैं। ये बहुत सारे लोग इस मामलात को जो है वो नहीं समझते। लेकिन आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही थी कि मुराद अली शाह साहब को हटा के जो है वो वज़ीर आला बनाया जा रहा है सिराज दुरानी साहब को, और इस तरह की चीज़ें ही। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने के हवाले से कुछ अर्से पहले ये बातें आना शुरू हुई कि मुर्ज़ा वहाब साहब जो है वो इसके उम्मीदवार होंगे। लेकिन हमें ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए सईद गनी साहब खुद उम्मीदवार थे, यानी कि सईद गनी साहब का एक अलग ग्रुप है, मुर्ज़ा वहाब साहब का एक अलग ग्रुप है। ऊपर के लेवल पर मुर्ज़ा वहाब के ग्रुप को अलग जो पीपल्स पार्टी का ग्रुप सपोर्ट करता है, सईद गनी साहब के जो ग्रुप है उनको अलग सपोर्ट करता है, यानी कि आपस में भी सिंसियरिटी नहीं है। देखने में बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे को सिंसियर ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपस में शदीद इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी के अपने वज़रा के अंदर, अपने लीडरान के अंदर, अपने महकमों में, और एक दूसरे की वजारत, और उसके बाद सियासी तौर पर भी काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा गहराई में लोग जाते नहीं हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, जिस तरह धड़ेबंदी थी उसमें आपने देखा कि निसार खोड़ू साहब जिनके ऊपर 4 इंक्वायरियाँ जो है वो चल रही है नैब की, शदीद इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, सखर नैब इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। आपने देखा कि आटे और जब इस चीज़ों का गंदम की किल्लत और बहरान पैदा होता है तो उसमें जो हमने पहले भी कई दफ़ा रिपोर्ट किया कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सामने जब ये सामने चीज़ें आई थी तो उसमें कहा गया था कि बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है और छोटे लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तो उसके बाद हमने देखा कि नैब ने जो कार्रवाई शुरू की उसमें निसार खोड़ू साहब के ऊपर जो वो शदीद इल्ज़ामात साबित हुए हैं, और उसके बाद फिर इनके ऊपर 4 इंक्वायरियाँ मुख्तलिफ किस्म की शुरू हो गई, जिसमें गंदम की चोरी या खिलाफ ज़ाब्ता गंदम की जो एक तकसीम थी वो इंक्वायरी भी इनके ऊपर शामिल है। इसके अलावा सोहेल अनवर सियाल साहब के ऊपर, और इसके अलावा जो पार्टी के साथ इन्होंने जो पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई थी वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से वो पूरी नहीं की, जिसके ऊपर पार्टी ने इनके ऊपर नाराज़गी का इज़हार किया, और दोनों को जो है वो ना सिर्फ इनसे महकमे वापस लिए गए
ہیں بلکہ ان کے خلاف جو ہے شدید قسم کی انکوائریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں، اور کچھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ الزامات ثابت ہوئے جس کی وجہ سے جو ان سے محکمے واپس لیے گئے ہیں۔ اس طرح سعید غنی صاحب سے جو ان کا ایک وزارت تعلیم تھی، صوبے کی ایک محکمہ تھا پورے تعلیم کا، وہ تعلیم کا محکمہ واپس لیا گیا، یعنی کہ وہ اندرونی طور پر آتاب کا شکار سمجھے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اسی طرح ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہیں، ان کے خلاف بھی نیب بھی چونکہ انکوائریاں کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی طرز کی ایک سیاست شروع کی ہے کہ ایک ضلعی سطح پر جو ہے وہ ان کو بہت سارے لوگوں کو ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں یا ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں کہ جس میں معاونین خصوصی یا ان کے جو مختلف قلمدان دیے گئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، اور خاص طور پر جیسے جام خان شورو صاحب ہیں، ان کو اب دوبارہ سے قلمدان دیا گیا ہے، ایک وزارت دی گئی ہے، تو ان کے اوپر خود کرپشن کے شدید قسم کے چارجز ہیں اور خود ضمانت پر ہیں نیب کے اور ریفرنسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ایک اور بھی چال سامنے آتی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کچھ لوگوں کو ان کو ذمہ داری دی جائے، وزارت دی جائے، اور اس کے بعد پھر اس سے وزارت واپس لے کر اس کے بعد پھر دوسرے کو سونپ دی جائے، تاکہ اگر ایک ادارے میں یا شعبے اس محکمے میں ترقی نہیں ہو پاتی، اس میں اگر ادارے میں بہتری نہیں آتی، تو اس کے بعد پھر کسی ایک کے اوپر الزام نہیں لگایا جا سکتا اگر نیب انکوائریاں کرتا ہے، کیونکہ ہر محکمے میں کرپشن کا بازار جو گرم ہے، تو ادارے تحقیقات بھی کر رہے ہیں، کارروائی بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مختلف اوقات میں مختلف وقتوں میں ان کی جو ہے وہ محکمے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، قلمدان جو ہے وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، ان ساری چیزوں کو لے کے تمام ادارے جو ہے وہ اب پہلے کے نسبت زیادہ متحرک ہو رہے ہیں۔ وہ چاہے نیب تو تھا ہی سب سے زیادہ، سندھ میں نیب نے کارروائیاں کی، اور اس کے بعد پھر ایف آئی اے متحرک ہو رہی ہے، کسٹم متحرک ہو رہا ہے، اس کے بعد اے این ایف کو دیکھا جائے تو وہ بھی کافی جو متحرک ہو رہی ہے، اور کافی بڑی سطح کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے باقاعدہ طور پر کمیٹیاں بنا کر ان چیزوں کا جو ہے باریک بینی سے جو ہے وہ جائزہ لے رہی ہے وفاقی حکومت، اور خاص طور پر وزیر اعظم خود اس معاملے کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور تمام تر اداروں سے معلومات لے کے اس کے بعد تفصیلات حاصل کرنے کے بعد اب بڑے پیمانے پر سندھ کے جو کرپٹ یا اغواکار کہہ سکتے ہیں، منشیات فروش کہہ سکتے ہیں، دہشت گرد کہہ سکتے ہیں، ان کے خلاف جو بڑے پیمانے پر وفاقی ادارے متحرک ہو رہے ہیں، کارروائیاں کر رہے ہیں، اور وفاقی حکومت خود اس معاملے کو دیکھے گی۔ خاص طور پر وزیر اعظم صاحب خود اس معاملے کو جب آ رہے ہیں تقریباً کچھ عرصے کے بعد کراچی، تو ان معاملات کو وہ خود دیکھیں گے، اور سیاسی طور پر بھی کافی تبدیلی آپ دیکھیں گے سندھ میں جس طرح اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ حساب کتاب سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے ایک بندے کو ہٹا کے اس کو دوسرا محکمہ دے دیا، کچھ عرصے بعد اس کو دوسرا دے دیا، لیکن کسی بھی محکمے میں آج تک یعنی کہ 13 سال مکمل ہونے والے 14واں سال میں داخل ہو چکے ہیں، تو ان محکموں میں آپ تبدیلی نہیں دیکھ رہے۔ وزارتیں ضرور تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن محکموں میں تبدیلی نہیں ہو رہی، ترقی نہیں ہو رہی، کرپشن کا بازار گرم ہے۔ تمام جو افسران آتے ہیں یا سیاسی لیڈران آتے ہیں، نمائندے آتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے جو ہے وہ چارجز ہوتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ سندھ میں اعلانات کے باوجود وفاقی حکومت نے کیا کیا، بہت سارا لوگ جو ہے وہ سوال پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، تو میں نے جو اعداد و شمار کلیکٹ کیے ہیں اس کے حساب سے 35 ارب روپے نالوں کے اوپر سے صفائی یا ان کے جو نالوں کو ماڈرن بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر گجر نالہ، اورنگی نالہ اور محمود آباد نالہ، یہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو فنڈز جاری کیے گئے ہیں، یہ ان کے فنڈز کی مدد سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف جو اینٹی کروچمنٹ کے محکمے ہے KMC کا، اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ نے یا سندھ حکومت نے جو لگائی تھی، وہ نالوں کے اوپر سے تجاوزات کا خاتمہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جب پیچھے جو نالے کو ماڈرن بنایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں کوئی نالوں کے اوپر قبضہ نہ کر سکے، اور اس کے بعد پھر برساتی نالے اور سیوریج کے پانی جو ہے وہ الگ ہو، تو اس کے لیے جو NDMA یا FWO جو کام کر رہا ہے، وہ وفاقی حکومت کے فنڈ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر سرکولر ریلوے کی بحالی کے اوپر سے تجاوزات کا خاتمہ، اور اس کے بعد پھر اس کو بحال کرنے کے حوالے سے بھی کام ہو رہے ہیں۔ پھر جو ایک عرصے سے پینڈنگ تھا، ایک طویل عرصے تک، جو ایک 2 سال کے اندر یہ نون لیگ کے دور حکومت میں یہ منصوبہ مکمل کرنے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا یا اعلان کیا گیا تھا، نواز شریف صاحب نے افتتاح کیا تھا، تو وہ منصوبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو مکمل کرنے جا رہی ہے۔ اب ایک مزید ہمیں ڈیڈ لائن دی گئی، یہ پہلے اگست کا کہا گیا تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ستمبر 2021 میں جو گرین لائن کی جو بس کا منصوبہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر
اس کو آپ کو گرین لائن بس جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کے لیے دستیاب ہوگی، سڑکوں پر نظر آئے گی، یہ وفاقی حکومت کے ذرائع کا دعویٰ ہے۔ لیکن کچھ جو ہم چونکہ گراؤنڈ پہ بھی دیکھتے ہیں، کچھ دن پہلے بھی میں نے ویڈیو جا کے ایم اے جناح روڈ پہ بنائی تھی، کام جاری ہے، تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ پیچھے جہاں جہاں کام رہ گیا تھا اسٹیشنز کے اوپر یا کچھ لفٹس اور کچھ جو ترقیاتی کام کرنے تھے، یعنی کہ سرجانی سے آنے جانے والے روڈ کے اوپر، تو وہ کام بھی کافی حد تک مکمل ہو چکا، اور اس کے بعد پھر نمائش چرنگی سے لے کے آگے ہم ایم اے جناح روڈ پہ آتے ہیں سی بریز تک، تو یہاں پر بھی جگہ جگہ ہم نے دیکھا ہے کھدائی اور کام ہو رہا ہے۔ لیکن اس کو اگست تک تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر یہ پہلے فیز میں ہم دیکھا جائے تو پہلے فیز میں مکمل ہو سکتی ہے ستمبر تک اگر کرنا چاہیں۔ وفاقی حکومت کے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ستمبر تک گرین لائن بسیں جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کے لیے دستیاب ہوں گی۔ اس کے علاوہ K4 کے منصوبے کے اوپر چونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 7-8 سال سے صوبائی حکومت کا ہم دعویٰ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے لیے K4 منصوبہ لایا گیا، یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر خصوصی توجہ دی گئی ہے کہ کراچی کی عوام کی بہتری کے لیے، چونکہ صدر پاکستان بھی اس معاملے میں جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں، بلکہ وہ جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں کہ کراچی کی عوام کس حد تک پریشان ہے، تو وہ جو ان کے اختیارات ہیں صدر پاکستان بھی اس معاملے میں خصوصی توجہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وفاقی حکومت کے جو معاملات ہیں اس پہ نظر چونکہ وزیر اعظم نے خود بھی رکھی ہوئی ہے، تو K4 کے منصوبہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس میں الگ سے فنڈنگ کی گئی ہے، وہ بھی کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کراچی کے شہریوں کے لیے جو خاص طور پر پانی کی قلت کا معاملہ ہے اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر جو انٹیریئر کے اندر جو معاملات ہیں جس میں موٹر ویز کے معاملات ہیں، اور اس کے بعد پھر دیگر جو وفاقی حکومت کے منصوبے ہیں اس پر بھی کام جاری ہے، یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم ترین عرصے میں وفاقی حکومت نے جس طرح سندھ کے لیے کام کیا، اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ 14 سال کے اندر 13 سال کے اندر صوبائی حکومت مسلسل حکومت کرنے کے باوجود وہ ترقیاتی کام نہیں کروا پائی ہے، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور اس کے بعد پھر سیاسی طور پر انہی چیزوں کو کیش کرانے کے لیے کام جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ مزید اگر بڑھائیں گے وزیر اعظم، انہوں نے اپنی توجہ پوری جو ہے آپ سمجھ لو کہ مبذول کر دی ہے کراچی کے لیے، پورے صوبے کے لیے، تو بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک گراؤنڈ کا ایک شکوہ جو عوام سے ملتے ہیں، وہاں گراؤنڈ پر جاتے ہیں، تو یہاں کے جو کراچی سے منتخب ایم این ایز ہیں، جو کہ ایم این ایز کے فنڈ سے یا ایم پی ایز کے فنڈ سے کراچی کے مختلف علاقوں میں جب ترقیاتی کام کرواتے ہیں، تو جس طرح عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ وہ کہتے ہیں غریب اور امیر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، چاہے وہ قانونی ہو، حقوق کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے، بلکہ امیر لوگوں میں یا ان کے جہاں رکھ رکھاؤ زیادہ ہے، یہاں یا زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو کا وہ ان کو پروموشن کی جائے یا ان کے لیے زیادہ وہ توجہ دیتے ہیں۔ جو قریبی غریب بستیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے توجہ نہیں دی جاتی، جو کہ ایک سوالیہ نشان بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان چیزوں پر ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ گزارش بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت کے کوئی لوگ اگر یہ ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے دیکھیں، چاہے وہ گلستان جوہر کا علاقہ ہے، گلشن اقبال کا علاقہ ہے، پھر لیبیریا میں جیسے ایم این اے اسلم خان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ نارتھ نظم آباد سرجانی کے علاقے اور مختلف علاقوں میں جس طرح جہاں جہاں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ایم این ایز منتخب ہوئے ہیں، تو انہوں نے ترقیاتی کام سلیکٹیو علاقوں میں کرائے ہیں، اور بلا تفریق انہوں نے کوئی کام نہیں کرایا ہے، یا جو کام ہو رہے ہیں اب تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے، تو وہ اس طرح کی شکایات عوام کراچی کی عوام کیونکہ بہت زیادہ امیدیں لگائی تھیں، اور وہ امیدوں پر جو ہے وہ پورا صحیح معنوں میں اتر نہیں پا رہے ہیں۔ تو جس طرح وفاقی حکومت اس معاملے میں توجہ دے رہی ہے، تو یہاں سے منتخب جو ایم این ایز ہیں ان کو بھی اگر کہا جائے کہ وہ بھی جائیں اور حالات واقعات کا جائزہ لے کر بلا تفریق کراچی کے شہریوں کی خدمت کریں، ان کے کام کریں، اور کراچی کے شہریوں کو جو مایوس نہ کریں، آگے کی اگر حکمت عملی صوبے میں ہونے کے لیے یا اس کو مزید صوبے میں مضبوط ہونے کے لیے آپ بنا رہے ہیں، تو پھر جو پہلے سے لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا کم سے کم ان لوگوں کو نہ کھویا جائے، یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں، تو اس لیے یہ بات میں آپ سے ویڈیو میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ انتہائی اہم اور بڑی پیش رفت ہے۔ باقی مرزا وہاب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، مرزا وہاب صاحب نے چارج لے لیا، اس کے لیے میں نے ایک فیلڈ میں ایک ویڈیو بنائی تھی، کچھ شہریوں کی رائے بھی اس میں لی تھی، وہ بھی ضرور شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ پاکستان کا، پورے قوم کا، اس شہر کا، اس صوبے کا، اس ملک کا حامی ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔